नाजरीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज का प्रोग्राम एम.ए. उर्दू साल अव्वल के तीसरे पर्चे पर मुश्तमिल है। आज के प्रोग्राम का मौजू है जदीदियत और उर्दू शायरी। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दी है उर्दू के मायनाज नक्काद और शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब को। आपकी दर्जनों किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें तनकीदी किताबें हैं तअस्सुबात, तरजीहात, बयानात, इसके अलावा तनकीद का नया मुहावरा, कदर शनासी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आपने अदबी इस्तिलाहात की फ़रहंग भी 2 जिल्दों में आपकी शाया हुई है। इसके अलावा आपने एक बहुत उम्दा ड्रामा लिखा है, कोई पीछे है। आपके 3 शेरी मजमूए भी मंजर आम पर आ चुके हैं, जिनमें 100 गज़लें, बयान करता हुआ शहर और इबारत अहम हैं। नाजरीन, अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब को इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हुए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जदीदियत क्या है, इसका मफ़हूम क्या है? जदीदियत एक रुझान भी है, एक तहरीक भी है। तहरीक के मानों में कि शुरू में कोई भी रुझान जब अमल में आता है तो गैर वाज़ेह होता है जी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो उसमें कुछ चीज़ें वाज़ेह होती चली जाती हैं और उसमें एक साथ फिर बहुत से लोग शामिल होते चले जाते हैं, तो वो एक तहरीक में का समा होता है। वो उस तरह की तहरीक तो नहीं है जिस तरह हम तरक्की पसंद तहरीक को 1936 से उसका एक नुक्ता आगाज़ करार देते हैं जी, या दादाइज़्म की तहरीक का आगाज़ है, सुररियलिज़्म की तहरीक का आगाज़ हुआ था। जी, तो वैसे तो नहीं है, यानी इसका कोई बाकायदा मंशूर भी नहीं बनाया गया था। बाकायदा मंशूर भी नहीं बनाया गया, लेकिन एक अनरिटन जी, मंशूर है। जी, जैसा कि इंग्लैंड का एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ये नहीं है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। नहीं है जी, 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 वहाँ सब नॉर्म्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ दफ़ात हैं, सब कुछ है। जी, तो इस लिहाज से जदीदियत की कोई मायार बंदी जिसे कह सकते हैं किसी ख़ास तहरीक के तहत नहीं हुई। जी, तो अगर हम, जैसा कि आपने ये सवाल किया है कि इसके आगाज़ का तयन, किसी भी तहरीक का तो हम आगाज़ करार देते हैं, लेकिन वो तहरीक उसी रोज़ शुरू हो ये ज़रूरी ये नहीं मुमकिन है। नहीं है। जैसा कि तरक्की पसंद तहरीक से कबल अंगारे जी, छप गई थी, जी, प्रेमचंद अपना काम कर चुके थे, वो एक रुझान आ गया था तरक्की था पसंदी का। जी, जी। और बंगाली में एक मजमून अख्तर रायपुरी का मजमून शाया हो चुका था, जी, यही तरक्की पसंदी पर, इनकलाबी अदब पर इस तरह से एक मजमून आ चुका था, इनकलाब और अदब, जी, इस उन्वान से, अदब और इनकलाब। अदब और इनकलाब के उन्वान से जी, किताब भी का नाम जी, भी है उनके ये। जी, तो ये शाया हो चुका था, तो एक तरह से फ़ज़ा साजी तो पहले हो चुकी थी। इसके बाद फिर ये एक 1936 में ये नुक्ता आगाज़, 1935 में ये इंग्लैंड में बैठकर सज्जाद ज़हीर, मुमताज़ आनंद वगैरह ने एक मंशूर भी बनाया था, लेकिन ये बाकायदा 1936 में ही यहाँ ये तहरीक शुरू होती है। तो इस तरह से जदीदियत का आगाज़ नहीं होता है, जी, लेकिन जदीदियत के बारे में भी ये हमारे जहनों में साफ होना चाहिए कि जिस तहरीक को या जिस रुझान को हम 1960 के ज़माने से मुताल्लिक़ करार दे रहे हैं, उसका पस मंज़र तो मिराजी से शुरू होता है जी, 1938-39 से 1938-39 के शुरू हो ज़माने से जाता शुरू है। होता है। और जदीदियत जिसको आवागार्द यानी मॉडर्निज़्म के आवागार्द जी, का ज़माना 1850 में बौदलियर की अलामत पसंदी, जी, मेलार्मे की शायरी, रिम्बो की शायरी, ये 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर के शोरा हैं, ये फ्रांस के, जी, उनसे जोड़ा जाता है। इनको हरावल दस्ता कहते हैं, जी, यानी पहला दस्ता जी, जो फौज में होता है लड़ाई जी, के जी, लिए, वो पहला दस्ता था आवागार्द का। तो हमारे यहाँ अगर जदीदियत का आवागार्द कहें तो करीब माजी का ज़माना यही मिराजी का ज़माना है। मिराजी हैं, क़य्यूम नज़र हैं, यूसुफ है, नून राशिद हैं, मजीद अमजद हैं, ये वो लोग हैं। थोड़ा सा उसके बाद अख्तर अलीमान हैं, ये लोग हैं। जदीदियत को 1960 के बाद से पहले के अगर कहें कि जदीदियत के बुनियादी निशानात क्या हैं, जी, तो
تو ہم جدیدیت کے بارے میں کہ جدیدیت ایک غیر نظریاتی رجحان ہے جی جس کا کسی ایک خاص نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ ترقی پسندوں کا مارکس سے تھا، جی ہے نا، کسی ایک نظریے کی بنیاد پر نہیں ہے، کوئی ایک تصور کانسیپٹ نہیں ہے۔ جی دوسرا یہ کہ یہ ذہن کی آزادی اور ضمیر کی آزادی کی بنیاد پر قائم ہے، جی انفرادیت کی تلاش کا نام ہے جی جدیدیت، جی اور پھر موضوع کے بجائے یہ حیات کے تجربے پر اپنا ایقان رکھتی ہے۔ جی یہ 4-5 چیزیں ہیں، جی سماج کے بجائے فرد پر زیادہ زور دیتی فرد اور فرد کی داخلیت پر زور داخلیت دیتی ہے۔ پر۔ جی اب یہ کہ یہ اس سے قبل ظاہر ہے کہ ریاض احمد مضامین لکھ چکے تھے، رفیع الدین لکھ چکے تھے، اور نفسیات پر، جی اور نفسیات کا اثر جو ہے انسان کے ذہن پر، نفسیات ادب پر کیا ہو سکتا ہے، تو فرائڈ پر گفتگو ہو رہی تھی، فرائڈ اور یونگ ایڈلر پر گفتگو کسی نہ کس طرح اردو میں جاری تھی۔ ہو رہی تھی۔ تو داخلی طور پر بھی ہماری غزلوں میں شاعری پہلے ہو چکی ہے۔ جی داخلیت تو ہماری غزل کی بنیادی داخلیت ہے، جی لیکن داخلیت کا یہاں تھوڑا سا تصور بدل گیا جی کہ انسان جو اپنے داخل کو باطن کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے سامنے بالکل آیا اور شفاف ہے، وہ اتنا شفاف نہیں ہے، بلکہ اندر بھی دھند ہے۔ بظاہر جتنا انسان نظر آتا ہے وہ اس سل کی طرح ہے جو سمندر میں 1/3 ڈوبی ہوئی ہے اور اس کا ایک ہی پارٹ نظر آ رہا ہے۔ تو بظاہر ہم مختصر سا نظر آ رہا ہے اور بہت بڑا پارٹ ہمارے اندر چھپا ہوا ہے۔ جی یعنی انسان بھی انسان سے آگاہ نہیں ہے۔ جی اس لیے نو دائی سیلف جو ہے یونان میں مندروں پر، ڈیلفیا کے مندروں پر لکھا رہتا ہے نو دائی سیلف، یا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، میں نے اپنے آپ کو پہچانا گویا میں نے اپنے رب کو پہچانا، یہ حضرت علی کا قول ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کا عمل اور اپنے آپ میں ڈوب کر سراغ لگانے کا عمل، یہ نفسیات کے ذریعے آیا۔ اور جدیدیت نے اس سے پہلے میراجی سے حیات کی آزادی کا تصور لیا، جی تخلیقی زبان کا تصور لیا کیونکہ وہ علامتی شاعر کہلاتے تھے، پھر تجربہ پسندی کا تصور لیا کہ ایک تو ذاتی تجربہ جی جس کا وجودیت کی بنیاد پر رکھا ہے، ایکزسٹینشلزم، وجودیت، اور دوسرا ذاتی تجربے سے مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کے جو کہ باطن چھپا ہوا ہے اس کو کریٹ کر لانا۔ یہ لاشعور کا تصور آیا کہ ہم ایک طرح سے شاعری جو ہے وہ خواب ہے، دن کا خواب، جی اور لفظوں کا کھیل ہے یہ۔ جی جس طرح سے کہ خواب بھی بہت گڑمٹ ہوتے ہیں، جی اس طرح شاعری بھی گڑمٹ ہوتی ہے، جی اسی وجہ سے اس میں ابہام بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک ابہام کی وجہ یہ بھی تھی جو کہ میرا جی کے یہاں بار بار دہرایا گیا ہے، اور جدیدیت میں تو تحصیل کی ناکامی کا المیہ پر گفتگو بار بار ہوتی رہی ہے۔ تو میرا جی کے یہاں بھی ابہام جو تھا، بعد کے نقادوں نے اور خاص طور پر ولیم ایمپسن نے جو 7 ٹائپس آف ایمبیگوٹیز 1930 میں کتاب لکھی تھی، وہ دنیا بھر میں کافی ہنگامہ خیز، آئیے ریچرڈس کا شاگرد تھا یہ، تو اس نے لکھی تھی، تو اس میں یہ تصور سامنے آیا کہ جہاں معنی کی کثرت ہوگی وہاں ابہام ہوگا۔ جی جہاں معنی کی کثرت ہوگی وہاں ابہام ہوگا۔ جی اور جو کہ معنی کی کثرت تھی نظموں میں، ابہام پیدا ہوا۔ نمبر 1 علامت جو ہے وہ علامت کی جڑ لاشعور ہے، اور چونکہ لاشعور ہے تو وہاں سے جو علامتیں آئیں گی وہ خواب میں ایک طرح خوابیدہ خواب سی ہوں گی، ایک دھند سی ہوگی اس میں، تو علامت بھی ابہام قائم کرتی ہے۔ جی علامت کی وجہ سے بھی ابہام پیدا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ علامت کو جو جدیدیت تک ایک خاص مسئلے کے طور پر لیا گیا، اور یہ کہا گیا بھی علامت وغیرہ اس کے خلاف بھی بہت کچھ لکھا گیا، لیکن علامت پسندوں نے یہ تصور جو بادلیئر اور میلارمے سے لیا تھا، وہ تصور ان معنوں میں بالکل نیا تھا کہ ہر لفظ کے اپنی 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو لغوی معنی ہوتے ہیں جس کو ڈینوٹیشن سے تعلق ہے، دوسرے تعبیری معنی ہوتے ہیں جس کو کونوٹیشن سے تعلق ہے، اور تعبیری معنی نامانی کا جمگھٹ ہے،
اور لغوی معنی ایک اکہرا معنی ہے. جی یہ دو چیزیں ہوئیں. دوسری بات یہ کہ علامت کو ہم اگر کم سے کم لفظوں میں کوئی تعریف کر سکیں، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے تعریف کرنا، تو یہ کہیں گے کہ معنی کا وہ نصف حصہ جو کہ گم ہو گیا ہے، معنی کا نصف حصہ جو گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش کا نام علامت ہے. جی اب وہ معنی کا نصف حصہ جو گم ہو گیا ہے، وہ جتنا ملا آپ نے جوڑ دیا، جی جتنا مجھے ملا اس کو میں نے جوڑ دیا، یعنی ہر قاری اپنے حساب سے جوڑ دیتا ہے. جوڑتا ہے. اور وہ چیز آپ نے دیکھا ہوگا غالب کے یہاں، غالب آج تک ہیں تو بار بار ہر ایک جوڑتا چلا آ رہا معنی اپنی طرف سے. جی تو اس طرح سے جدیدیت نے ایک بہت اچھا تصور یہ دیا کہ صرف یہی نہیں کہ شاعری بہت شفاف معنی ہی دے تو شاعری ہے، بلکہ شاعری جہاں ابہام اور جہاں اخفاء کی صورت نظر آتی ہے تو وہ زیادہ معنی خیز ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے یہ بنیادی تصور دیا کہ لفظ محض اظہار ہی نہیں ہے، بلکہ لفظ اخفاء کا بھی کام کرتا ہے. جی لفظ بتاتا ہی نہیں ہے، لفظ چھپاتا بھی ہے. چھپاتا بھی جو ہم کہتے ہیں بھی کہ ورڈ از ایکسپریشن، نو، وہ کہتے ہیں نو ایکسپریشن. ایکسپریشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایکسپریشن ہی ہو، بلکہ اس میں ابہام ہوگا، یعنی اس کا زبان چھپا بھی رہی ہے، اخفاء کا بھی کام کر رہی ہے. آئرنی جہاں ہوتی ہے وہاں اخفاء آ جاتا ہے، رمز ہوتا ہے وہاں اخفاء آ جاتا ہے، استعارہ ہوتا ہے وہاں اخفاء آ جاتا ہے، علامت آتی ہے وہاں اخفاء ہو جاتا ہے. اس لیے کہ لغوی معنی کو رد کرنے کا نام علامت ہے. علامت ہے. اور ایسے بھی شاعری میں براہ راست اظہار کو بہت پسند نہیں کیا جاتا. نہیں کیا جاتا. بے شک. جدیدیت کا جو آغاز ہوا اس کی وجوہ اہم کیا رہی؟ کیا ترقی پسندی کے رد عمل کے طور پر جدیدیت کا آغاز ہوا؟ جی جی جی. یا اس کے لیے کچھ پس منظر تیار ہو رہا تھا، فطری طور پر اس کا آغاز ہوا؟ دیکھیے یہ تو طے ہے کہ کوئی بھی تحریک کا رجحان بہت زیادہ سے زیادہ 15-20 برس تک قائم رہ سکتا ہے ادب میں، اس کے بعد تکرار شروع ہو جاتی ہے. اور پھر انسان چاہتا ہے کوئی نئی چیز، نئی بات، نیا تجربہ عمل میں آئے، تو اس وجہ سے وہ رجحان آہستہ آہستہ زوال پذیر ہونے لگتا ہے. ترقی پسند تحریک بڑے زور شور سے اٹھی، بہت اجلاس ہوئے، بڑے ہنگامہ آرائیاں ہوئیں، لیکن وہی ہے کہ خاص دور کے بعد وہ ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب کچھ ہو گئی. اب جدیدیت جب آئی تو جدیدیت نے بنیاد، آپ غور کیجئے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جدیدیت نے بنیاد بنایا تھا آئیے ریچرڈس کے تصور کو، ولیم ایمپسن کے تصور کو، اور ایلیٹ کا کلمہ رہا ہے تمام جدیدیوں کا. لیکن میراجی ان سب سے مختلف یوں تھے کہ ان کے ہی عہد میں سب نام ہیں. جدیدیت کے دور میں یہ نام اتنے اہم نہیں ہے جتنا کہ میراجی کے عہد میں ہیں. لیکن میراجی کسی ایک کا ذکر نہیں کرتے. میراجی ذکر کس کا کرتے ہیں؟ بودلیئر کا، شاعر کا. میدار میں شاعر، رمبو شاعر، یا کلاسیکی شعراء، یا سنسکرت کے ماضی کے شعراء، ان کا حوالہ دیتے ہیں، نقادوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں. اس لیے ان کے یہاں جو تصور آیا وہ شاعروں کے ذریعے آیا، ان کے دیباچوں کے ذریعے، ان کے چھوٹے چھوٹے سے رائٹ اپس جو لکھے انہوں نے، ان کے ذریعے، ان کی شاعری کے ترجمے کیے، تخلیقی ادب سے انہوں نے استفادہ کیا. جبکہ جدیدیت کی بنیاد تنقید ہے یا پھر وجودیت کا رجحان ہے. کیرکیگور سے لے کر سارتر تک کا وجودیت کا رجحان ہے، جو کہ داخلیت وجود پر زیادہ زور دیتا ہے، ایسنس کے بجائے وجود پر، کہ وجود کا تجربہ، آگ ہے اس کو چھوا آگ جلائے گی، یہ ایک وجود کا تجربہ، حتمی تجربہ ہے. تو اس تجربے کو نے ہمیں داخلیت کی طرف موڑا تھا. تو جدیدیت ان معنوں میں جدیدیت نے میراجی کے تحریک کو وسعت بخشی تھی کہ تخلیقی زبان کو قائم کر دیا انہوں نے. یہ بہت بڑا جدیدیت کا کارنامہ تھا. اس میں جن نقادوں نے رول کیا تھا اور جن رسائل کا رول ہے، ظاہر ہے کہ صحافت کا بھی اہم کردار ہوتا ہے. تو اس میں تلاش سوغات نام کا رسالہ 1960 کا رسالہ ہے جو بنگلور سے شائع ہوا تھا، اور دوسرا تلاش رسالہ ہے 1962 کے بعد نکلا. پھر تخلیق نام کا رسالہ جاری ہوا، اور شب خون جو ہے وہ 65 کے آس پاس، شمس رحمان فاروقی صاحب کا شب خون، اور شب خون نے پوری ایک تحریک میں بدل دیا اس پورے. پھر اگر صرف شب خون ہوتا تو بھی بات نہیں بنتی.
فاروقی نے لکھنا شروع کیا اور جدیدیت پر مضامین لکھے، زبان پر مضامین لکھے، ابہام پر مضامین لکھے، اور پھر اس میں دوسرے ان کے ساتھ آتے گئے۔ مثلا وحید اختر نے لکھے، باقر مہدی کے مضامین ہیں، شمی حنفی کے ہیں، محمود ہاشمی لکھنے والے جو ہمارے یہاں یہ لکھنے والے تھے جو اہم نام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یہ خلیل رحمان اعظمی نے شروع میں لکھے۔ تو یہ مضامین شروع میں انہوں نے بنیادیں وضع کی تھیں۔ سر آپ نے شاعروں کا تو ذکر کیا، لیکن اس میں نثر میں کون لوگ تھے جن کا جدیدیت سے تعلق رہا؟ تو نثر سے مراد اگر آپ کی ناول اور افسانے کی ہے جی تو یہ بڑے عجیب و غریب بات ہے جی کہ اس کے مغرب میں بھی ایلیٹ اور آئی ریچرڈس اور ولیم ایمپسن انہوں نے شاعری پر ہی لکھا، نثر نگاروں پر، افسانے پر، ناول پر اور فکشن پر نہیں لکھا۔ جی مجموعی طور پر ادب پر لکھا، لیکن صنف کے طور پر انہوں نے اسے فکشن پر نہیں لکھا۔ ہمارے یہاں بھی اگر لکھا تو کسی حد تک خلاف لکھا۔ مثلا فاروقی نے جب افسانے کی حمایت میں لکھا تو افسانے کو قطع بنا دیا انہوں نے کہ جس طرح سے کہ قطع فضا سازی کا کام کرتا ہے اس طرح سے یہ افسانہ فضا سازی کا کام کرتا، ناول لکھنا چاہیے، بڑا کم ناول ہوتا ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے ناول بھی لکھ کر بتا دیا کہ یہ ناول اسے کہتے ہیں، کئی چاند تھے سر آسماں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے نثر میں کام نہیں، اسی لیے نثر نگار اچھے نہیں پیدا ہوئے۔ یعنی ترقی پسند تحریک نے افسانے اور ناول کو آسمان تک پہنچایا۔ پریم چند جیسا ان کا بیک گراؤنڈ میں تھا تو اس میں بہت اچھے افسانے، کرشن چند جیسا افسانے نگار، بیدی جیسا افسانے نگار، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی اور سعادت حسن منٹو کو اگر ترقی پسند قرار نہ دیں تو اس عہد کا ایک بڑا نام ہے، تو وہ ہیں احمد ندیم قاسمی ہیں، غلام عباس اسلام میں لکھ رہے تھے، ممتاز مفتی لکھ رہے تھے، بلونت سنگھ تھے، مہندر ناتھ تھے، ایک بڑی تعداد ہے، اور بہت اچھے، ہر شخص اپنی جگہ منفرد ہے۔ بڑے ناول بھی لکھے گئے، خواجہ احمد عباس نے لہو کے پھول جیسا ناول لکھا ہے، انقلاب جیسا ناول لکھا، بیدی نے لہو کے پھول حیات اللہ انصاری صاحب نے لکھا، کئی جلدوں پر مشتمل ہے، وہ لکھا ہے۔ تو یہ جو ناولس اس زمانے میں آئے اور جو افسانے آئے تو انہوں نے فضا سازی کا کام کیا۔ جدیدیت نے چونکہ ابہام پر زور دیا تھا، افسانہ یا نثر وہ زیادہ ابہام کے مطابق نہیں ہو سکتی، اور پھر انہوں نے بہت تاثر آفرینی پر زور دیا تھا، چیزیں واضح نہ ہوں تو کرداروں کی شناخت ختم کر دی، وہ اور میں سے کہانی شروع ہو رہی ہے، کتنی دیر تک ساتھ دے گی، تو کینوس جو ہے سکڑتا چلا گیا افسانے کا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس صحت میں جتنے نئی نسل کے افسانے نگار آئے وہ افسانے نگار اپنا تجربہ کر کے اور وہ انہوں نے اپنی آواز خود کھو دی۔ لیکن کچھ ایسے افسانے نگار بھی تھے پچھلی نسل کے کہ جیسے جوگندر پال ہیں، رام لال ہیں، اقبال مجید ہیں، اقبال متین ہیں، یہ ان لوگوں نے، یہ ترقی پسند بڑے جو فنکار تھے ان کے بعد کی نسل تھی، انہوں نے اس عہد میں افسانے کو اور ناول کو سنبھالا، اس لیے اس عہد میں یہی نام بڑے بھی کہلاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ جو ہے وہ زمانہ پھر ایک عجیب طرح کا ایک ٹرن لیتا ہے، وہ آپ دیکھیے کیا اس کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں۔ یعنی جدیدیت کو ہم ایک تنقید کی حیثیت سے جدیدیت نے بہت بڑا کردار ادا کیا، نظم کے لحاظ سے کیا، اور غزل بھی کسی حد تک نہیں لکھی گئی، لیکن فکشن میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکے۔ لیکن میراجی کے بعد فوری طور پر دو نام ایسے آتے ہیں، مثلاً ایک تو قرۃ العین حیدر اور دوسرے انتظار حسین۔ اسی طرح مجید امجد اور اختر علی امان آتے ہیں ادھر، اور نون راشد آتے ہیں۔ انہوں نے، جدیدیت نے ان لوگوں کو بھی اپنے پس منظر میں رکھا اور ان کا نام لیے، لیکن قرۃ العین حیدر کو بہت بعد میں لیا۔ اسی طرح اختر علی امان کا ذکر بہت بعد میں کیا گیا۔ فاروقی صاحب کی تنقید میں اختر علی امان کا ذکر نہیں آتا، اسی طرح سے دوسرے اور محمود ہاشمی کی یہاں نہیں آتا، خلیل احمد اعظمی نہیں لکھتے ہیں۔ جدیدیت کے زیر سر حیات اور اسلوب کے جو تجربے ہوئے ان کے بارے میں آپ مختصر طور پر ہمیں کچھ بتائیں۔ بس یہی ہے کہ جیسے کہ حیات کے تجربے جو کچھ آپ کے ان سے پہلے میراجی کے زمانے میں ہوئے تھے، اس فضا کو انہوں نے اور بھی جلا کاری کی اس پر، اور پھر آزاد نظم، مورا نظم اور آزاد نظم کے بعد پھر نثری نظمیں لکھی گئیں۔ اس عہد میں اعجاز احمد نے بھی نثری نظمیں لکھیں،
لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ نثریت نظم میں بہت زیادہ آ گئی تھی. اختر الایمان کے یہاں نثریت بہت تھی، بیانیہ نظمیں ہیں. مجید امجد کے یہاں آپ پڑھ نہیں سکتے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم نثر پڑھ رہے ہیں. ان کے یہاں بھی اسی طرح سے مخمور جالندھری کی نظم بیانیہ ہیں، اس کو نثر کی طرح محسوس ہوتا ہے. قاضی سلیم کی نظم بھی اسی طرح سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں نثر کی طرح. تو نثر آمیزی بہت تھی، لیکن استعارے کی بنیاد، علامت کی بنیاد پر شاعری تھی یہ. لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ نثری نظم تک پہنچنے کے لیے اس برج کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نثری آہنگ نظم میں آ گیا تھا. اس وجہ سے بلراج کومل کے یہاں بھی نثری آہنگ آ گیا تھا. اس کی وجہ سے نثری نظم کی طرف مڑنے میں کوئی دیر نہیں لگی. تو یہ ایک بہت بڑا حیاتی تجربہ تھا کہ مختلف شعراء نے مختلف حیاتی تجربے کیے. کہ جیسا کہ میں نے جب عرض کیا تھا کہ وہ نظم کا ارتقاء جو عمل میں آیا ہے، تو اقبال کی نظم کو بھی ہم جدید نظم یا مغرب کے تصور سے جوڑ کر دیکھیں تو کچھ کمیوں کا ہمیں احساس ہوگا. جوش کے یہاں وہ کمیوں کا احساس ہوگا چونکہ وہ نذیر اکبر آبادی کی طرح کی نظمیں ہیں جس میں اندرونی ارتقاء نہیں پایا جاتا. اب اندرونی ارتقاء کیسے اس میں عمل میں آیا؟ دراصل چونکہ آزاد نظم اختیار کی تو اس میں ایک مصرع دوسرے مصرع سے جڑتا ہوا آیا. بالکل. تو جڑتے ہوئے چونکہ آئے اس کو ایک موتی کی لڑی بن گئی، پرو دیا، تو اس میں ایک ارتقاء بھی آیا. اور وہ ارتقاء آ نہیں رہا تھا پابند نظم میں، اس کی اپنے کچھ مجبوریات تھی، حدود تھی، اس وجہ نہیں آ سکتا. بندوں میں نہیں آ سکتا تھا، غزل کی ساخت میں نہیں آ سکتا تھا. وہ آ سکتا تھا صرف اور صرف آزاد نظم میں، ایک مصرع دوسرے مصرع سے مربوط ہو کر آتا ہے. جدیدیت کے زیر اثر جو اہم شعراء رہے ہیں ان کے مختصر طور پر نام بتا دیجیے جو بہت اہم ہیں. جیسے بلراج کومل، شہریار، محمد علوی، عادل منصوری، اور پاکستان میں جو شعراء رہے ہیں وزیر آغا اہم شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور پھر غزل گو کی حیثیت سے پھر ظفر اقبال ہیں، منیر نیازی ہیں. اور ہمارے یہاں بھی جن شعراء کے میں نے نام لیا یہ نظم کے بھی شاعر ہیں اور غزل کے بھی ہیں. صرف عمیق حنفی ہیں جنہوں نے غزلیں کم کہی تھیں، بہت ہی کم، اور انہوں نے نظمیں اور طویل نظمیں زیادہ لکھی. مثلا سلسلۃ الجرس جیسی نظم ہے، جیسے سندباد جیسی نظم ہے. یہ ٹی ایس ایلیٹ سے متاثر ہو کر ٹی ایس ایلیٹ نے 1920s میں ویسٹ لینڈ نام کی نظم بہت مشہور ہوئی تھی. تو سندباد جو ہے دراصل اسی کی بنیاد پر انہوں نے لکھی. لیکن نوسٹلجیا، جدیدیت میں نوسٹلجیا بہت ہے نظموں میں، ماضی کو یاد کرنے کا عمل بہت ہے. جدیدیت کا زمانہ ظاہر ہے کہ 60، 65، 70 تک چلا، عام طور پر جو کہا جاتا ہے. ابھی عصر حاضر میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، کیا اس کو کسی رجحان کے تحت ہم لا سکتے ہیں، یا کہا جا سکتا ہے کہ جدیدیت کے بعد کا رجحان کیا ہے؟ جی یا جو مابعد جدید ہے کیا اس کو کوئی نام دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور یہ خود مغرب میں بھی ایسے ناقدین ہیں کہ جو یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ جدیدیت ختم ہو گئی ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جدیدیت کا ایک نامکمل ایجنڈا تھا جسے مابعد جدیدیت نے مکمل کیا. یہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، اور جو میں نے اکثر مضامین میں لکھا ہے، میں نے فضیل جعفری کے تعلق سے بھی اور فاروقی صاحب نے جو مضامین لکھے تھے ان کے تعلق سے میں نے لکھا ہے، بار بار لکھا ہے کہ اگر جدیدیت کے بعد مابعد جدید رجحان نہیں آیا تو کیا وجہ ہے کہ مابعد جدید میں فکشن پر بحث ہوتی ہے، جدیدیت میں نہیں ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ صنفی ادب پر یعنی جینڈر پر بحث ہوتی ہے، فیمنزم پر بحث ہوتی ہے؟ تو فیمنزم پر یا عورتوں کی زبان پر یا عورتوں کے اپنے یہ نظم و اسالیب پر بحث ہوتی ہے، لیکن اس وقت نہیں کی گئی یہ بحث. کیا وجہ ہے کہ آج فکشن جس طرح سے سامنے آ رہا ہے، ناولیں ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی ہیں، وہ جدیدیت کے دور میں نہیں آئی تھی؟ کیا وجہ ہے کہ فکشن کی تنقید ایک دم سے رونما ہو گئی اور اس وقت نہیں تھی؟ کیا وجہ ہے کہ اس وقت قاری کو بیوقوف قرار دیا گیا تھا جدیدیت کے تحت، اور کہا جاتا تھا، اور آج بھی کہتے ہیں فاروقی، کہ قاری کو تخلیق کار کے ذہنی سطح تک آنا چاہیے. جبکہ آج کا مابعد جدید میں یہ تصور قائم ہے کہ قاری ہی معنی پیدا کرتا ہے، اس کا مالک بھی قاری ہی ہے. غالب تو
مر گئے، جی لیکن اس کو قائم کرنے والا قاری ہے، اس کے معنی نکالنے والا قاری ہے. جی کیا وہ غالب سے جا کر نہیں پوچھے گا؟ وہ جی جی بالکل. جو فاروقی نے معنی قائم کیے فاروقی کے ہیں، جو طباطبائی نے قائم کیے وہ طباطبائی کے ہیں، جو شاذ الحقیق نے قائم کیے وہ ان کے ہوئے. اس لیے قاری کی بڑی اہمیت ہوئی. نمبر 2 یہ ہے کہ معنی کی کثرت کی بات کہی گئی تھی جدیدیت نے، جس کی وجہ سے ابہام پیدا ہوتا ہے. مابعد جدید نے یہ تصور دیا ہے کہ کثرت نہیں بلکہ معنی غیر مختتم ہوتے ہیں. جی یعنی اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، کوئی اختتام نہیں ہے. جی یہ گلاس ہے، یہ گلاس بھرا ہوا یعنی نظم بھری ہوئی معنی سے اگر ہم کہیں گے تو یہ چھلک جائے گا، ہم ڈالیں گے معنی تو جی وہ کہتا ہے خالی ہے گلاس. اب جو آئے گا اپنے طور پر معنی ڈالے، جی جو آئے گا اپنی طور پر معنی ڈالے گا. تو اس وجہ سے معنی جو ہے افزائش کی طرح سے بڑھتے ہیں. جیسے بیج ہوتا ہے نا، تھیسس، اینٹی تھیسس، سینتھیسس ہے نا. بیج ہے، اس سے انکر پھوٹا اور پودا بنا، اس سے پھر پھل آئے، پھر وہ گرے، پھر اینٹی تھیسس، پھر وہ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کلے پھوٹتے رہتے ہیں، انکر پھوٹتے رہتے ہیں. تو اس لیے معنی بھی بدلتے رہتے ہیں، معنی بھی بڑے ہوتے رہتے ہیں، اور معنی کی بھی افزائش ہوتی رہتی ہے. جی آج پروفیسر عتیق اللہ صاحب نے جدیدیت کے حوالے سے بہت پرمغز گفتگو کی، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر بہت اہم گفتگو کی اور بہت سارے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا. آج کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ آپ کا.